अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज हम पारा नंबर 24 और पारा नंबर 25 के मुंतखब आयात और उनके मज़ामीन आपके सामने रखेंगे। ये मज़ामीन बहुत अहम है हमारे हालात को लेकर। आइए शुरू करते हैं मेरे दोस्तों। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आयत नंबर 21, अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, अवलम यसीरु फिल अर्ज़ फयंज़ुरु कैफ़ कान आक़िबतुल लज़ीना कानू मिन क़ब्लिहिम। क्या वो लोग ज़मीन में चल फिर कर नहीं देखते कि इनसे पहले लोगों का अंजाम क्या हुआ। फिर उसके बाद देखिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या कहते हैं, कानू अशद्द मिनहुम क़ुव्वा व आसारहुम फिल अर्ज़ फ़अख़ज़हुमुल्लाहु बिज़ुनूबिहिम। उनके आसार जो हैं आज भी ज़मीन में आपको नजर आते हैं, यानी उनके खंडरात आपको नजर आते हैं, उनके आसार कदीमा तुमको नजर आते हैं। तुम जमीन में चल फिर कर अगर देखोगे, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा कानू अशद्द मिनहुम क़ुव्वा, वो तुमसे ज्यादा ताकतवर थे, वो तुमसे ज्यादा ताकतवर थे। और उसके बाद अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं फ़अख़ज़हुमुल्लाहु बिज़ुनूबिहिम, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनके गुनाहों के सबब उनको पकड़ लिया। यहाँ दो तीन बातें बहुत अहम है मेरे दोस्तों गौर करने की। सबसे पहली बात, अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान करीम में दो बातों का बार बार तकरार के साथ जिक्र करते हैं। ये कि क्या तुम ज़मीन और आसमान को नहीं देखते? ज़मीन, आसमान, चरिंद परिंद, सितारे, सैयारे, खुद अपने आप पे गौर करना, कायनात में गौर करना, ये एक अमल है जिस पर बार बार गौर करके अल्लाह सुब्हानहू व तआला के ज़ात पर यकीन खुद ब खुद पैदा होता है, अल्लाह के वजूद पर एतबार आता है, उसका यकीन पैदा होता है, और फिर वो अल्लाह पर ईमान लाता है और खालिस मुखलिस तौहीद पर ईमान लाता है और नेक बंदा होता है। इसी तरह से दूसरा ज़रिया जो है तारीख़, ह्यूमन हिस्ट्री, ज़मीन पर चल फिर कर देखना और दूसरी कौमों की हिस्ट्री को स्टडी करना और देखना कि वो क्यों तबाह हुए। इन दोनों चीज़ों के ज़रिए इंसान अल्लाह सुब्हानहू व तआला तक पहुँच सकता है मेरे दोस्तों। इसी को शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह की ज़बान में तज़कीर बि आलाइल्लाह, तज़कीर बि अय्यामिल्लाह कहा गया। ये मज़मून हमने सूरह अनआम और सूरह आराफ में बहुत तफसील के साथ आपके सामने बयान किया है। यहाँ हम कुछ नई बातें आपके सामने रखना चाहते हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान करीम में जा बजा कम से कम 10-12 जगहों पर या उससे बहुत ज़्यादा मकामात पर कुल सीरू फिल अर्ज़, सीरू फिल अर्ज़, सीरू फिल अर्ज़ कहा गया। सीरू फिल अर्ज़, सीरू सफ़र करो, ज़मीन में चलो फिरो, सफ़र करो। आज हमारे अंदर भी सफ़र करने का शौक़ है, हम भी ज़मीन में चलते फिरते हैं, लेकिन हमारा सफ़र करना कैसा है और कुरान किस तरह का सफ़र बयान करता है, ज़रा गौर करके देखिए मेरे दोस्तों। आज अफसोस का मकाम है, अब ये रमज़ान का महीना जैसे ही ख़त्म हो जाएगा तो हम लोग सफ़रों पर, पिकनिक्स पर और तफरीहात पर, तफरीही सफ़रों पर ऐसे निकल जाते हैं जैसे माज़ अल्लाह रमज़ान में हमने कोई गुनाह किया था, हमारे जिस्मों पर चढ़ गया था, हम सफ़र करके उन गुनाहों को धोना चाहते हैं। अल्लाह अकबर। सफ़र लाजमी हिस्सा है रमज़ान के बाद हमारे लिए। तफरीही सफ़र, पिकनिक, कोई एडवेंचर करना, कहीं जाना, वक्त ज़ाया करना, मटर गश्ती करना और पैसा खर्च करना, ये हमारे लिए लाजमी हो गया है। आज हमारे यहाँ टूरिज्म का मकसद क्या बन गया है मेरे दोस्तों? हम तो हज उमरा भी टूरिज्म के तौर पर करने लग चुके हैं। हमारे पास सफ़र का मकसद क्या है? अय्याशी, वक्त का ज़िया, फन, प्लेजर, मज़ा करेंगे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला किस मकसद से सफ़र करने को कहते हैं? देखिए, असल मसला हमारे अंदर यही है मेरे दोस्तों कि हमने अपने अंदर से तमाम तर संजीदगी को निकाल कर फेंक दिया है और हमने ज़िंदगी को सिर्फ अय्याशी, मौज मस्ती बना कर रखा है। इसी वजह से न हमारे हालात बदलते हैं, न हमें हमारे हालात पर गौर करने की तौफीक मिलती है। लाखों करोड़ों नौजवान घूमते हैं रास्तों पर, लेकिन एक के चेहरे पर भी संजीदगी, हालात का गम, हालात का बोझ नजर नहीं आता। सब अपनी मस्ती में जी रहे हैं, चाय की टपरियों पर बैठे हुए हैं, इधर उधर की बातें कर रहे हैं, किसी को किसी बात की कोई फिक्र नहीं। अगर फिक्र है तो अपने माल की, अपनी जिंदगी की, अपने खुदगर्ज जिंदगी की। अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या कहते हैं? देखिए मेरे दोस्तों, कुल सीरो फिल अर्ज़, यहां पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं अवलम यसीरो फिल अर्ज़, क्या ये लोग जमीन में चल फिर कर नहीं देखते? मुख्तलिफ मकामात में सीरो फिल अर्ज़ कहा गया और उसका मकसद क्या बयान किया गया कि देखो अल्लाह ने तुमसे पहली कौमों का क्या हाल कर दिया। सूरह अनाम की सूरत नंबर 6, आयत नंबर 6, अल्लाह सुब्हानहू व तआला इसमें क्या कहते हैं? ऐसी अजीब बात कहते हैं मेरे दोस्तों। हमारे जो प्रोफेशनल्स हैं, जो साइंटिस्ट और रिसर्च मेंटालिटी रखते हैं हमारे नौजवान, उनके लिए बहुत अहम आयत है, गौर करने की बात है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं ज़मीन में हमने पिछली कौमों को ऐसे बसाया था जैसे तुम्हें नहीं बसाया है। कुरान कहता है हमने उन्हें ऐसे बसाया था जैसे तुम्हें नहीं बसाया है। आज हमें तुर्रा है, हम चांद पर चले गए, हम 21वीं सेंचुरी में हैं, हम AI हैं, हमारे पास रोबोट्स हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि तुमसे पहले की कौमों की हालतें, कई कौमों की हालतें ऐसी थी कि तुमसे बहुत ज़्यादा एडवांस थी, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उन्हें ख़त्म कर दिया। अल्लाह सुब्हानहू व तआला इन बातों को गौर करने की तौफीक अता फरमाए। हम जो इस गुरूर में हैं, इस वक्त की जो पूरी इंसानियत है कि हम द मोस्ट सोफिस्टिकेटेड और एडवांस सिविलाइजेशन है, गलत है। हम ख्वाब गफलत में हैं मेरे दोस्तों। हमसे ज़्यादा एडवांस्ड सिविलाइजेशंस आई और चली गई,
چاہے وہ دنیا کے کسی خطے میں ہو، ہمیں پتہ ہو یا نہ ہو، لیکن یہ حقیقت ہے میرے دوستو. ان کے آثار پر اسٹڈی کریں گے تو ہمیں پتہ چلے گا میرے دوستو. اللہ سبحانہ تعالیٰ اس بات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. یہاں ذرا دیکھیں، نوجوان غور کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سفر کا کیا مقصد بیان کرتے ہیں اور ہمارا سفر کا کیا مقصد ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ بنی اسرائیل میں فرماتا ہے ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، فضول خرچی کرنے والے، اپنا پیسہ فضول میں اڑانے والے شیطان کے بھائی ہیں. آپ ذرا اس آیت کو آئینہ بنا کر اپنے آپ کو دیکھیے، کیا ہم شیطان کے بھائی بن کر نہیں جی رہے ہیں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سے ہمیں بچائے میرے دوستو. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ایسا سفر کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس میں مقصد ہو، یا علم کی تلاش ہو، یا رزق کی تلاش ہو، یا پھر جو ہے دین علم کی تلاش ہو، یا پھر جو ہے قرآن کے مطابق عمل کرنا ہو. اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی توفیق عطا فرمائے میرے دوستو. اب آئیے آگے بڑھتے ہیں میرے دوستو. اب دیکھیے سورہ شورا کی بہت اہم آیتیں ہیں میرے دوستو. اللہ سبحانہ تعالیٰ مومنین کی صفات بیان کرتے ہیں. آیت نمبر 36 سے مومنین کی صفات بیان کی گئی ہیں میرے دوستو. یہاں دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ سب سے پہلے کہتے ہیں کہ ان کی سب سے پہلی ایک نشانی یہ ہے کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پر توکل کرتے ہیں. 36 آیت نمبر 36 میں کہا. پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ آیت نمبر 37 میں کہتے ہیں کہ وہ کبیرہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں اور فحاشی سے بچاتے ہیں. اور اس کے بعد بہت اہم صفت وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ، جب انہیں غصہ آتا ہے تو معاف کرتے ہیں. اب اس کو یاد رکھیے آگے کیونکہ اس کی تفصیل آنے والی ہے. جب غصہ آتا ہے تو معاف کرتے ہیں. اب معاف کب کرتے ہیں اور کب نہیں کرتے ہیں یہ سمجھنا ضروری ہے میرے دوستوں. چلیے آگے دیکھتے ہیں ہم لوگ. اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے کہتے ہیں کہ وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، جو اپنے رب کی دعوت پر، جو اپنے رب کی پکار پر لبیک کہتے ہیں، چاہے وہ اذان کی پکار ہو یا دین کے کسی تقاضے کی پکار ہو، ہم لبیک کہتے ہیں اور جا کر کھڑے ہوتے ہیں دین کے لیے. ہمارا کیا معاملہ ہے، ہم اپنے آپ کو دیکھیں میرے دوستوں. اور اس کے بعد وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، نماز کو قائم کرتے ہیں. وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، بہت اہم صفت. مومنین کی صفت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا بیان فرمائی میرے دوستو. یہاں ذاتی عمل بھی بتایا جا رہا ہے اور معاشرتی عمل بھی بتایا جا رہا ہے. ذرا غور کیجئے. ہماری انفرادی صفات ہیں، اللہ پر توکل کرنا، گناہوں سے بچنا، فحاشی سے بچنا، اور جب غصہ آئے تو معاف کرنا. ایک دوسرے کے ساتھ معاملات کا بھی بیان کیا جا رہا ہے. اور اس کے بعد وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، پورے معاشرے کے سطح پر، سوسائٹی کے سطح پر کیا کرتے ہیں، اپنے معاملات کو شورا سے طے کرتے ہیں، اپنے معاملات کو آپسی مشورے سے طے کرتے ہیں. آج دیکھیے میرے دوستو ہمارا حال کیا ہے. مشورہ بھی کس طرح سے کرتے ہیں اور کیا کرتے ہیں، کیسے کرتے ہیں، ہمیں اس کا کوئی اندازہ نہیں ہے. بلکہ اکثر مشورے میں ایسے لوگ بیٹھے ہوئے رہتے ہیں جن کو یہ بھی نہیں پتہ رہتا ہے کہ مشورہ دینا کس کو کہتے ہیں. اکثر اور بیشتر ایسا ہوتا ہے کہ مشورے میں ایسے لوگ بیٹھتے ہیں جن کو بات کرنے تک کا سلیقہ نہیں ہے، اور جو مشورہ 5 منٹ میں ختم ہونا ہوتا ہے وہ 1.5 گھنٹہ چلا جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ ادھر ادھر کی باتیں ہوتی ہیں، ہر کوئی ایک دوسرے کی بات کو کاٹ رہا ہے. مشورہ کرنے کے آداب ہیں میرے دوستو. کوئی تلاوت قرآن سے مشورے کی ابتدا کرے اور پوری ترتیب کے ساتھ ایک امر رکھا جائے، ایک مسئلہ رکھا جائے کہ آج ہم اس مسئلے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، اور پھر تمام ساتھیوں کو پہلے ہی انفارم کر دیا جائے کہ اس مسئلے میں آج مشورہ ہونے والا ہے. آپ تمام لوگ اپنی رائے تیار کر کے آئیے. وہاں آ کر ذہن کھجانا، وہاں آ کر تحقیق کرنا، وہاں آ کر کسی کی بات کو پکڑ کر میں بھی یہی سوچتا ہوں کہنا، یہ نہیں ہے. اگر آپ بھی کسی اور کا مشورہ ہی فارورڈ کر رہے ہیں تو آپ کو بٹھانے کا کیا مقصد ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ صاحب رائے نہیں ہیں، منڈی ہلانے والے ہیں، آپ گردن ہلانے والے ہیں. آپ شورا میں ایسے لوگ ہونے چاہیے جو صاحب رائے ہوں، جو معاملات کو سمجھتے ہوں، جو دور اندیشی رکھتے ہوں. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی فیصلہ دیتے تھے تو حضرت عمر کو اگر لگتا تھا کہ نہیں یہ معاملہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تو جا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ دیتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے دور رس نتائج ایسے آ سکتے ہیں، براہ کرم اس فیصلے کو بدلایا جائے. اب دیکھیے ایسے لوگ ہوتے ہیں صاحب رائے. ایسے نہیں کہ کسی نے کچھ کہہ دیا یا پھر جو ہے شورا کے نام پر 4-5 لوگوں کو اکٹھا کر لیا جو کسی ایک شخص کی ہاں میں ہاں ملاتے ہیں، یا پھر یہ کہ پہلے ہی سے موقف طے کر لیا گیا ہو کہ ہم یہی مشورہ کر لیتے ہیں. مشورے سے پہلے مشورہ کر لینا یا پھر مشورے کے بعد مشورہ کر لینا اور پھر اس کے بعد اپنی من مرضی چلانا، یہ سب جو ہے مومنین کے معاشرے کے معاملات نہیں ہیں. بلکہ ایک چھوٹی سی مسجد کا معاملہ بھی ہم اسی طرح سے جو ہے نہیں طے کر سکتے، من مانی نہیں کر سکتے. اسلام من مانی کرنے کی اجازت نہیں دیتا، ڈکٹیٹرشپ کی اجازت نہیں دیتا. چاہے وہ مسجد کمیٹی میں ہو، اداروں میں ہو، محلے کے معاملات ہوں یا پھر پوری دنیا کے مسلمانوں کے معاملات ہوں، وہاں شورائیت چلتی ہے میرے دوستو. مشورے سے معاملے طے ہوتے ہیں. وہاں کیا ہونا چاہیے؟ ایک موقف، ایک امر کو لے کر بیٹھنا چاہیے، سب کو اپنی اپنی رائے تیار کر کے لانے کو کہنا چاہیے. پھر تلاوت ہوتی ہے، پھر اس کے بعد سیدھے ہاتھ سے جو ہے پورا ایک راؤنڈ ہونا چاہیے. ہر کوئی ٹو دا پوائنٹ اپنی بات کہے اور کوئی کسی کی بات کو نہ کاٹے. ایک راؤنڈ اگر ہوتا ہے 5-10 منٹ میں یہ مسئلہ ختم ہوتا ہے.
اس کے بعد سیشن اوپن کر کے ہر کوئی اپنی اپنی بات. آج کسی کو مشورہ دینے کا ادب نہیں ہے میرے دوستوں ہمارے معاشرے میں. اور افسوس کا مقام یہ ہے کہ ایسے ہی لوگ قوم کے بڑے بڑے ذمہ دار بن کر بیٹھے ہوئے ہیں. جو مسئلہ 10 منٹ میں ختم ہونا ہے وہ 1.5-2 گھنٹے میں ختم نہیں ہوتا, کیونکہ ہر کوئی ایک دوسرے کی بات کو کاٹ رہا ہے. اور مشورہ کیسے دیتے ہیں؟ مشورہ ایسے دیتے ہیں کہ دیکھو میں کیا کہہ رہا ہوں, یہ سنو, یہی کرو, یہی اچھا ہے. اور اگر کوئی دوسرا پہلو سامنے رکھنے کی کوشش, ارے آپ تو پہلے ہی سے نگیٹو سوچنے لگ گئے. پھر مشورہ کس کو کہتے ہیں میرے دوستوں؟ اگر اچھا برا پہلو, مثبت منفی پہلو سامنے نہیں رکھا جائے تو مشورہ کس کو کہتے ہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور مشورے میں ایسے لوگوں کو بیٹھانا ضروری ہے جن کے پاس علم ہو, جن کے پاس امانت داری ہو, جن کو موقف سمجھ میں آتے ہوں کہ یہ جو فیصلہ لیا گیا ہے اس سے دور رس نتائج کیا ہو سکتے ہیں, اس سے قوم کا فائدہ ہوتا ہے یا نقصان ہوتا ہے. ان کو صاحب رائے کہا جاتا ہے میرے دوستوں. بیوقوفوں کو, چاپلوسوں کو, اندھ بھکتوں کو لے کر اگر آپ کوئی شورا بنائیں گے تو کیسی بھی شورا بنائیے, کتنی بڑی بھی شورا بنائیے, وہ شورا نہیں ہوتی. جو اپنے کسی ایک بڑے کی کہنے پر گردن ہلاتے ہیں یا پھر جی حضوری کرتے ہیں, وہ لوگ کوئی صحیح مشورہ نہیں دے سکتے میرے دوستوں. شورائیت اس کو کہتے ہیں جہاں پر سب کو اپنی اپنی رائے اور اپنی اپنی بات کو رکھنے کا حق ہو, اور ماحول ایسا ہو کہ بات رکھنے کا لوگوں کے اندر حوصلہ پیدا ہو. یہ نہیں کہ آپ کی بات کو اس طرح سے کاٹ دیا جائے گا کہ آپ کوئی بہت بڑے بیوقوف ہیں. آپ کو اپنی بات رکھنے کی اجازت ہوگی. اس کو کہتے ہیں شورائی ماحول. تب جا کر اسلامی ماحول میں پوری اسلامی اسپرٹ میں کام ہوتا ہے میرے دوستوں. اور یہ مسئلہ آج اداروں کا ہے, تنظیموں کا ہے, تحریکوں کا ہے, چھوٹی چھوٹی مساجد کا, بڑے بڑے اداروں کا اور بڑی بڑی جمعیتوں کا. ہر جگہ یہ مسئلہ پیدا ہو گیا ہے میرے دوستوں. اور ہر کہیں خاص کر دیندار لوگ, جو جتنا دیندار ہوتا ہے اور دین کے معاملات میں جتنا متحرک ہوتا ہے وہ اتنا ہی سیلف اوپینینیٹڈ ہوتا جا رہا ہے. اس کا نفس اتنا موٹا اور متکبر وہ اتنا ہوتا جا رہا ہے, ارے میری رائے ہی صحیح ہے, میری ہی چلے گی, گھروں میں بھی اور پھر معاملات میں بھی. یہ نہیں ہوتا ہے میرے دوستوں. چاہے گھر ہو, چاہے مسجد ہو, چاہے ادارہ ہو, چاہے اسلامی تحریک ہو یا پورے مسلمانوں کے معاملات ہوں, اپنی رائے رکھنا سیکھیے. لوگوں پر اپنی رائے تھوپنا مت سیکھیے. اگر آپ اپنی رائے تھوپیں گے یا پھر لوگوں کو اپنی رائے رکھنے سے ڈرائیں گے, انہیں ڈانٹیں گے, ڈپٹیں گے, تو یاد رکھیے لوگ چھٹ جائیں گے آپ کے پاس سے. کوئی کارواں سے چھوٹا, کوئی بدگماں حرم سے, کہ امیر کارواں میں نہیں خوئے دل نوازی. خوئے دل نوازی پیدا کیجئے. لوگوں کے دلوں کو ٹٹولنا, ان کے دلوں کو اپنے ہتھیلی میں لینا, اپنے کانفیڈنس میں لینا سیکھیے. کوئی کام سکسیسفل اسی وقت ہوتا ہے جب ہم لوگوں کو کانفیڈنس میں لے کر کام کرتے ہیں. اندھ بھکت بنا کر بیلوں بکریوں کی طرح ہانکنا جو ہے یہ شورائیت نہیں ہے میرے دوستوں. اللہ سبحانہ تعالیٰ اس بات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اکثریت کا معاملہ یہ ہو گیا, اور خاص کر جو ہم نے آپ کے سامنے بتایا, خاص کر متحرک دیندار لوگ, بڑے بڑے لوگوں میں یہ بیماری پیدا ہو گئی ہے کہ وہ بس اپنی ہی رائے کو آخری فیصلہ سمجھتے ہیں, اور اس میں جو ہے تبادلہ خیال کی گنجائش رکھتے ہی نہیں, اور دوسروں کی تذلیل و تحقیر کرتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سے ہمیں بچائے. بلکہ بڑی شورائیں جب ہوتی ہیں تو وہاں پر بھی اس طرح سے لابینگ کی جاتی ہے کہ ایک دوسرے کو, بڑے بڑے لوگ جو ہے ایک دوسرے کو بات کرنے نہیں دیتے. یہ کیا حال بنا رکھا ہے میرے دوستوں ہم لوگوں نے. اللہ سبحانہ تعالیٰ اسی وجہ سے ہمارے کاموں میں سے برکتیں ہٹ رہی ہیں. اول تو ہم چھوٹے چھوٹے کام ہی اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں, لیکن اس میں بھی نتائج اسی لیے نہیں آ رہے کیونکہ ہم اس طرح سے من مانیاں کرتے ہیں. اور ترا یہ اور مصیبت یہ کہ گنڈوں موالیوں کو اور اس کے بعد دبنگ قسم کے لوگوں کو ہم مشورے میں بٹھاتے ہیں جو کسی کو کچھ بولنے نہیں دیتے, اور پھر لوگوں کو ڈراتے ہیں, ارے تم ایسا کرو, تم ایسا کرو, تو وہ شورائیت رہتی ہی نہیں. اگر شورائیت چاہتے ہو تو نرمی کے ساتھ بات کرو, سب کو اپنی بات رکھنے کا حق دو, اور ایسے لوگوں کو مشورے میں بٹھاؤ جو واقعی صاحب رائے ہوں. ایسے لوگ نہ ہوں جو گردنیں ہلاتے ہوں, خوشامدی ہوں. اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی توفیق عطا فرمائے میرے دوستو. اب چلیے ہم آگے بڑھتے ہیں. ایک اور صفت بیان کر کے ہم آج یہاں اس بات کو ختم کریں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک اور اہم صفت بیان کرتے ہیں, والذین وَأَمْرُهُمْ شُورَاءُ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. اور اس کے بعد دیکھیے وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُونَ. جب ان پر زیادتی کی جاتی ہے, جب ان کو تکلیف دی جاتی ہے, کیا الَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُونَ, جب ان پر زیادتی کی جاتی ہے, جب ان پر ظلم ہوتا ہے تو وہ کیا کرتے ہیں, بدلہ لیتے ہیں. بدلہ. یہ صفت آپ کو کوئی بتاتا ہے؟ قرآن میں ہے, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ نہ ہم قرآن پڑھتے ہیں نہ ہمیں یہ باتیں بتائی جاتی ہیں. ہم بھی اندھیرے میں, بتانے والے بھی ہمیں اندھیرے میں رکھتے ہیں. یہ صفت بیان کی گئی ہے میرے دوستوں کہ مؤمنین کی صفت یہ ہے کہ جب ان پر زیادتیاں ہوتی ہیں تو اس کا بدلہ لیتے ہیں, باقاعدہ بدلہ لیتے ہیں, اور حدود میں, شریعت کے قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے وہ بدلہ لیتے ہیں. اور بدلہ لینا مومن کی صفت ہے.
یہ کوئی کمزوری نہیں ہے، یہ کوئی برائی یا عیب نہیں ہے میرے دوستوں۔ اب دیکھیے آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، وَجَزَاءُ السَّيِّئَةِ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا، اس کے بعد فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ لیکن اگر تم معاف کر دو تو تمہارے لیے اللہ کی طرف سے اجر ہے۔ یہاں مفسرین نے بہت دلچسپ باتیں ڈسکس کی ہیں میرے دوستوں، کہ معاف کب کرنا چاہیے، معاف کب کرنا چاہیے اور بدلہ کب لینا چاہیے۔ خاص کر معارف القرآن اگر آپ پڑھیں گے تو قرطبی کے حوالے سے انہوں نے بہت اہم نکات لکھے ہیں، مفسرین مختلف مفسرین کے حوالے سے بہت سی باتیں لکھی ہیں، بلکہ وہ ایک ہی نقطہ ہے، انہوں نے یہ کہا ہے کہ معاف کب کرنا چاہیے اور بدلہ کب لینا چاہیے۔ یہ دونوں صفات ہیں مومن کی، لیکن ان دونوں کو کون سے عمل کو کب اختیار کرنا چاہیے اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ یہاں پر مفسرین نے اس کو صاف کیا ہے، واضح کیا ہے بلکہ، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر مؤمنین کے، نیک اور شریف لوگوں کے معاف کرنے سے فاسقوں، فاجروں، ظالموں کا حوصلہ بڑھ جاتا ہے اور مومن ذلیل ہو جاتا ہے، دین کی تذلیل ہونے کے امکانات رہتے ہیں، دین کا وقار گھٹنے کے امکانات رہتے ہیں، تو معاف نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ایسوں کی شرارت بڑھتی ہے، حوصلہ بڑھتا ہے۔ انہوں نے آئے تم کو جو ہے ستایا اور دین کو گالی گلوچ کی، تم نے انہیں معاف کر دیا، پھر جا کر آگے وہ وہی کریں گے، ان کو سبق سکھانا ضروری ہے۔ اور معاف کب کرنا چاہیے؟ جب اس بات کی امید ہو کہ ان کے اندر اچھائی پیدا ہوگی۔ ظاہر سی بات ہے یہ اجتہادی معاملہ ہے، لیکن اس اصول کو سمجھنا چاہیے۔ ہم نے اس اصول کو نہیں سمجھا، جس کی وجہ سے ظالم اور فاسق اور معاشرے کے غنڈے دبنگ قسم کے لوگ طاقتور سے طاقتور ہوتے چلے گئے، اور نیک اور متقی قسم کے لوگ، دیندار قسم کے لوگ معاشرے میں ہٹ کر چلنے لگ گئے، بالکل دب کر کچل کر۔ معاشرے میں کوئی دو خواتین بھی چل کر اگر جا رہی ہیں تو 4-10 گنڈے کھڑے ہوئے ہیں، زور زور سے گالی گلوچ کر رہے ہیں، اور کوئی ان کو کچھ بولنے والا نہیں۔ یہ آج معاشرہ ہو گیا ہے میرے دوستوں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اس بات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں یہ فرق کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ کب کون سا عمل کرنا چاہیے۔ لیکن ہمارا معاملہ کیا ہے؟ دین کا معاملہ آتا ہے، اللہ کے نبی کی شان کا معاملہ آتا ہے، مساجد کا معاملہ آتا ہے، شاعر اللہ کا معاملہ آتا ہے، ہم کیا معاف کر دو معاف کر دو، اللہ کے نبی معاف کرتے تھے۔ اور یہی لوگ جا کر اپنی زندگی میں، ذاتی زندگی میں، اپنے چھوٹی سی زمین کے جو ہے مقدمات نسل در نسل لڑتے ہیں۔ وہاں معاف کرو، رشتہ داروں کو دے دو، یہاں اللہ کے دین کے لیے لڑو۔ یہ دوغلا رویہ اختیار کیا جاتا ہے میرے دوستوں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس افراط و تفریط سے ہم لوگوں کو بچائے اور قرآن کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کے لیے اتنا ہی میرے دوستوں، ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔